अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट हैट। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता 2 हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें आज एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि 6 जजेस के ख़त के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा से मुलाकात की है और अभी तकरीबन 2.5 हफ्ते हुए हैं हुकूमत को कायम हुए और वो हुकूमत जिसने पाकिस्तान के मुआशी महाज के ऊपर दरपेश संगीन चैलेंजेस से निमटना था उसको एक नई आफत ने घेर लिया है। 6 जजेस ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनके काम में इंसाफ की फराहमी में तात्तुल इस वजह से आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के इदारे खुफिया इदारे उनके काम में मदाखलत कर रहे हैं। बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 6 हाज़िर सर्विस जजेस इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएं। एक तरफ ये सूरत हाल डेवलप हो रही है और दूसरी तरफ सियासी महाज गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमूमन रमज़ान के महीने में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन गुज़श्ता 2 साल में जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल रही उसमें हमने देखा कि सियासत का महाज, सियासत का मैदान भी रमज़ान के महीने में भी गर्म होता है। 6 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है। अब ये 27वीं रमज़ान की शब भी बनती है। किस किस्म का जलसा जो है वो ये करेंगे और फिर इसके रनअप में 25 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान ने आगाज़ करने का ऐलान किया है कि वो एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। इलेक्शंस के नताइज को वो नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि ये एहतजाजी तहरीक ज़िमनन हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी, लेकिन दरअसल वो भी तहरीक उन इदारों के ख़िलाफ़ चलाने का इंदिया दे रहे हैं जिन पर उनके ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने इलेक्शंस के नताइज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेने के लिए बहुत हद तक मदाखलत की, धांधली की और जो उनके इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात की रोशनी में अब ये देखना है कि क्या वाकई पाकिस्तान में अब वो ग्राउंड प्रिपेयर हो गया है कि जिसमें जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो एक भरपूर मुहिम जो है वो एहतजाजी मुहिम चला सकें, ख़ास तौर पर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कि बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मुस्लिम लीग नवाज़ बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकती। लामहला उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। इस सारे माहौल में जो वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात है, बहुत सारे लोग इसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो 6 जजेस का ख़त है उसके पहले पैराग्राफ में ही जिसकी मदाखलत का तज़किरा किया गया है वो मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं और वज़ीर-ए-आज़म इंतज़ामिया के हेड हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं। जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो उसी दौर के हैं जिस पर शहबाज शरीफ पहली मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे और अब जब ये ख़त लिखा गया है और मदाखलत जारी रहने के हवाले से कहा गया है, ये भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौर हुकूमत है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन जनाब जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुनेद अकबर ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं नेशनल असम्बली के। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो जदून साहब से करूँगा। जदून साहब, ये जिस किस्म की सिचुएशन अब डेवलप हुई है, 6 जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इन इल्ज़ामात की संगीनी को देखते हुए एक फुल कोर्ट इजलास हुआ, फिर फुल कोर्ट इजलास हो रहा है और जो वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है, क्या आपके ख़्याल में इस वक्त जो गुज़श्ता रोज़ फुल कोर्ट इजलास हुआ, लगता ये था कि इसके नतीजे में आ जाएगा, कोई एलामिया भी नहीं आया? व्हाट वाज द रीज़न? बहुत शुक्रिया। देखें, अब ये तो अंदर की बातें तो हमें नहीं पता कि एलामिया क्यों नहीं इशू हुआ या वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों मुलाकात की है या आज फिर जो इजलास हो रहा है उसमें क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, क्योंकि वो इंडोर है, वो बाहर मीडिया को भी अलाउड नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो निकलेगा, पता चल जाएगा कि उसका क्या नतीजा निकलता है। ये बड़ा सीरियस इशू है, इसको देखें एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द पब्लिक। ये पब्लिक एक आइनी और अवामी मामला है कि आप एक जुडिशल हिस्ट्री में देखें, जजों ने लेटर जो है वो पब्लिक किया है, वरना तो पहले भी उन्होंने लेटर भेजे हैं चीफ जस्टिस को, अमर फारूक साहब को, और कहते हैं जी बंदयाल साहब को भी मिले हैं। लेकिन अब उन्होंने जब वो समझे हैं कि अब इसका क्या फोरम अडॉप्ट करें तो उन्होंने पहले इस लेटर को पब्लिक किया है ताकि मीडिया में जिस तरह आप भी डिस्कस कर रहे हैं हम सारे लोग इस पे बात कर सकें। आपके ख्याल में ये उन जजेस ने पब्लिक किया है? नहीं, ऑब्वियसली तो बहुत किसी उसी साइड से पब्लिक हुआ है ना, बाकी तो किसी का नहीं है मुझे लगता है। किसने पब्लिक किया है इसको पब्लिक करने की? क्योंकि ओनरशिप किसी ने नहीं ली इसकी। जो भेजा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो अरकान हैं उनको भेजा गया था, सुप्रीम कोर्ट के जितने दीगर जजेस हैं। अगर किसी जज से जाती है चीज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो इन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन यही होती है कि या भेजने वाला बंदा पब्लिक करता है या लेने वाला बंदा।
تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ بھیجنے والوں نے پبلک کیا ہے؟ موسٹ پروبلی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خط پہ کوئی عمل ہو، یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ خط وہاں پہ پہنچا یا نہیں پہنچا. تو اس طرح پبلک کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے آپ پبلک ہوا ہے تو سب کو پتہ چل جائے کہ لیٹر موجود ہے، فل کورٹ اجلاس بھی ہوا ہے، پرائم منسٹر نے ملاقات بھی کی ہے، پھر فل کورٹ اجلاس ہو سکتا ہے کہ میڈیا پبلک نہ ہوتا تو اس کا ریئیکشن نہ آتا. اور اس کی روایت قاضی فائز صاحب نے خود ڈالی ہے، جب وہ بھی لیٹر لکھتے تھے تو وہ پبلک کر دیتے تھے. تو اس میں کوئی میرے حال میں کبات نہیں ہے، انہوں نے پبلک کر دی ہے. چلو پبلک کا بھی رائٹ بنتا ہے کیونکہ پبلک ایشو ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا، میرا، ہر بندے کا بنیادی رائٹ ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس. تو یہ پبلک کا ایشو ہے تو پبلک کو پتہ چل گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میڈیا میں انہوں نے ریلیز کر دی ہے تو خیر ہے. اس خط میں ایک طریقے سے الزام جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف بھی جاتا ہے، تو بہت ساری ایک رائے ہے کہ وزیر اعظم تو ملزم ہیں اس میں، نہیں دیکھیں ملنا چاہیے تھا. آگے لیگلی کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ ہوتا ہے ایسائی کا، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر ایک ایجنسی کو کنٹرول کر سکتا ہے. میرے حال میں اگر آپ بالکل آنیسٹلی بات کریں تو یہ آج دن تک مجھے نہیں چلا کہ کوئی ایسا پرائم منسٹر آیا ہو جس نے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو اپنے اس طرح جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے اس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہو. وہ آپ کو پتہ ہے ان کو جو کنٹرول کرتا ہے جس کے اندر کام کرتے ہیں، پھر اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا، وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یہی بات ہے نا کہ اگر جب آپ آئین اور قانون کے دائرے میں کام نہیں کریں گے تو پھر اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے لیے بھی، گورنمنٹ کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی. جدون صاحب، وزیر اعظم اپنا فیس، اپنا سینہ سامنے رکھتے ہیں، چاہے جو بھی وزیر اعظم ہو، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے کہ ہم کنٹرول نہیں کرتے، کوئی اور کرتا ہے. وہ جب آ کر خود اون کر لیتے ہیں کہ جناب دیکھیں جو بندہ خود اس چیز پہ ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا نا. دیکھیں اگر دیکھیں جج کے پاس کنٹمپٹ پاور ہوتی ہے تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے، کیوں نہیں کنٹمپٹ پاور کسی کو ایشو کی ہے اگر ان کو اپروچ کر رہا ہوتا. یہ سینسٹیو میٹر ہوتے ہیں، ان کے ایک طریقہ کار نکالتے ہیں کہ اس کا کوئی وے فارورڈ کیا ہوتا ہے. جج کے پاس تو آپ کو پتہ ہے نا، کسی وقت بھی آپ کریں نا ذرا فون جج کو یا تنگ کریں کسی رشتہ دار کے ذریعے، کل میں دیکھتا ہوں آپ کو کس طرح کورٹ میں بلائیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. انہوں نے بھی ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہے کہ کیونکہ جو اس ملک کے اندر پاورفل ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو ایک ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم بلائیں گے ہو سکتا ہے نہ آئے تو پھر اگلا اللہ عمل کیا کریں گے. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری پلس جو ہے جو وکلائیں اس کے کیس کو کس طرح. میں ایک بات کر رہا ہوں، دیکھیں نا اس پاکستان کے اندر یہ آج نہیں معاملہ ہوا، جوڈیشل کے اندر ورک کے اندر انٹرفیئرنس تو 76 ایئر سے ہو رہی ہے. اب ریسنٹلی ذوالفقار علی بھٹو کا سپریم کورٹ نے کہا جی کریکٹ ہم کرتے ہیں جی، فیئر ٹرائل نہیں ہوا. وہ فیئر ٹرائل اس لیے نہیں ہو سکا، ان کے اوپر پریشر تھا، انہوں نے پریشر میں آ کے فیصلہ دیا، کسی کی منشا کے مطابق فیصلہ دیا ہے. تو جب اس طرح فیصلے کوئی کرانے کی کوشش کرے گا یا اس طرح کے فیصلے ہوں گے قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. جدون صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے سوال کروں، میں سنوانا چاہتا ہوں کہ آج ماہر قانون، ممتاز ماہر قانون جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب نے جو اس حوالے سے گفتگو کی اور اس خط کی سنگینی کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا گو اباؤٹ ہونا چاہیے، ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب. یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے. قاضی صاحب کو اعتراض ہوتا تھا عمر بندیال صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے، جونیئر ججز کو لگاتے. آپ 11 ججز کا 13 ججز کا بینچ بنائے، سارے سینئر ججز رکھے بلا امتیاز، اور ان کے آگے یہ لیٹر ایز اے کمپلینٹ پیش ہو. وہ ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ بھی پیش ہو، ان کے وکلاء بھی پیش ہو، نوٹس دیں جس میں اس نے رانگ ڈوئنگ بھی کی ہوئی ہے. وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے، جس کا نام اس میں آیا ہے جس ادارے کا، اس کے ہیڈ کو بلائیں، وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن. جی فیصل کریم کنڈی صاحب، گزشتہ 2 سال میں پاکستان کی ہائر جوڈیشری کی طرف سے، پاکستان میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری، لوور کورٹس کی طرف سے جتنے بھی سیاسی نوعیت کے مقدمات میں فیصلے آئے ہیں، اس خط نے ان تمام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل یہ جو لیٹر پچھلے 9 ججز نے لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اکٹھے جو اتنے جج جو ہیں وہ لیٹرز لکھ رہے ہیں. آج پرائم منسٹر کی میٹنگ بھی میرے خیال میں آج ہوئی ہے جو چیف جسٹس کا،
اور اس پہ چیف جسٹس نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو نوٹس لیا ہوا ہے تو اس کا رزلٹ آنے دیں, پھر اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں تو اچھی بات. اس میں تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہیں. پھر اگر ہم ماضی میں جائیں گے تو بہت سے سوال بہت سے چیزوں پہ بھی اٹھیں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن دیا اس کا رزلٹ آئیں تو اس کے بعد ڈیبیٹ کرے تو بہتر رہے گا. لیکن ابھی ظاہر ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ان پرنسپل سٹانس ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے. یہاں پر ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آزادانہ کام کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, اور وہ الزام لگا رہے ہیں پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر. دیکھیں انہوں نے الزام لگایا, چیف جسٹس کو ٹیک اپ کیا ہے, الزامات لگایا, اس میں کوئی حقیقت ہوگی تو چیف جسٹس صاحب ان کو طلب کریں گے, ان کے ہیڈس کو طلب کریں گے, ان سے جواب طلبی کریں گے, جو بھی ہوگا وہی کریں گے نا. آپ اور میں تو نہ طلب کر سکتے ہیں نہ پوچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم صرف ڈیبیٹ ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے ہو گیا یا ویسے ہو گیا ویسے ہو گیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں. لیکن کنڈی صاحب جو الزامات ہیں جس میں جو ظاہر ہے کہ یہ 6 ججز لکھ رہے ہیں, میرا گمان یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لکھ دیں کہ کسی کو اغوا کیا گیا, کسی جج کے رشتہ دار کو ٹارچر کیا گیا, کرنٹ لگایا گیا, ویڈیو بنائی گئی, کیمرہ انسٹال کیے گئے. یہ انسیڈنٹس آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی 6 ججز جو ہیں وہ ان رائٹنگ اپنے دستخط کے ساتھ لکھ دیں گے اور ایسا کچھ وقوع پذیر ہی نہ ہوا ہو. یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کس لیول پہ یہ کیا گیا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہوئی ہے, لکھا گیا تو کچھ ہے. اس پہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ایکشن ٹیک اپ کیا ہوا ہے اس وقت. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے پروگرام میں کیا بیٹھ کر پھر ہم ڈسکس پورا جو ہے پھر اس پہ وہ میراتھن وہ جو ہے وہ سیشن چلے آدھے گھنٹے کا نہیں. پھر اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ کون کون سی ایجنسیوں کو ڈسکس کیا, پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, باقی چیزیں بھی کر لیتے ہیں. فیصلہ تو آپ نے اور میں نے نہیں کرنا, فیصلہ تو پھر بھی جو اعلیٰ عدالت ہے اس نے ہی کرنا ہے. ہم صرف ڈیبیٹ ہی کر سکتے ہیں, اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ ایک الارمی سچویشن ہے, اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس ہونا چاہیے. نہیں, یہ بات انسسٹ کر کے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں اس وقت, پولیٹیکل پارٹنرز, مسلم لیگ نون, وہ تو اس کو جو رنگ دے رہی ہے, وہ جو اس کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ خط ہی نہیں لکھا جانا چاہیے تھا, وہ ججز کے احتساب کا فورم ہے, وہ ایجنسیوں کے احتساب کا فورم نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو 6 ججز ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا ٹلٹ موجود ہے, ان کو سیاسی فائدہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت وقت جس کو ووٹ دے کے آپ نے وزیر اعظم بنایا ہے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے پر, یا پھر آپ کا اوپینین ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فیصلے بھی جو ہے وہ مختلف جب فیصلے آئے ہیں, کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے فیور میں, کبھی اگینسٹ آئے ہیں, کبھی بہت زیادہ فیور میں ہیں. یہاں پر تو چیف جسٹس صاحبان نے گڈ ٹو سی یو بھی کہا ہے. یہاں پر تو چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ایک ملزم کو جو ہے انہوں نے اپنا ہی روٹ استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پھر ماضی میں سے ہوئی ہیں. لہٰذا ہم یہ بہتر ہوگا کہ جن کا فورم ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کا اپنے پوائنٹ آف ویو ہے, پاکستان بھی اس پارٹی چاہتی ہے کہ اس کی باقاعدہ جو ہے اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے. جو چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے دونوں سامنے آنے چاہیے, قوم کے سامنے رکھنے چاہیے. صحیح. کنڈی صاحب میں آپ کو بس واپس آتا ہوں. ویسے ضمناً میں آپ کو بتا دوں کہ جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی گڈ ٹو سی یو کہا تھا. وہ تو پھر اس کے بعد جب بات بہت آگے نکل گئی تھی تو کہا تھا نا. اگرچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا وتیرہ رہا ہے, وہ یہ سب کچھ کہتے رہے ہیں, جو بھی آتا ہے اس کو وہ گڈ ٹو سی یو کہتے رہے. بہرحال یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. ایک اور سوال, ایک ضمنی جواب بھی دیتا چلو. جی, کیا کبھی بندیال صاحب نے اپنا جو روٹ جو استعمال کرتے ہیں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہٹ کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے؟ ان کو کہا ہے کہ آپ بھی اس روٹ سے آ جائیں, اور وہ آزاد شہری رہیں, باقی مجرم تھے. اور کسی کو یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی پاکستان کے شہری کو کبھی کہا ہے کہ اس کے مینیو کے مطابق اس کو کھانا دیا جائے. بہت سی قیدی جیلیں موجود ہیں. کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو خیر یہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, جس قسم کے تھریٹس تھے, جو وہ سچویشن تھی, سب کو معلوم ہے کہ وہ کس اس میں ہوا. بٹ آئی ایم نو ون کہ میں ان کے بہاف پر بات کروں گی, تو بندیال صاحب خود ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ڈیسیجن کس بنیاد پر لیا. ظاہر ہے کہ سوالات موجود ہیں, سنگین سوالات موجود ہیں. جنید اکبر خان صاحب مجھے بتائیے گا
کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے خاص طور پر اوپینین پیڈل کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ججز ہیں بڑا الزام لگا رہے ہیں. یہ جو ججز نے الزام لگایا وہ بھی سنگین ہے, اور اب ان ججز کے اوپر اس الزام لگانے کے نتیجے میں جو الزام لگ رہا ہے کہ وہ تو آپ کے ساتھ مل کر آپ کی گیم کر رہے ہیں. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی جج نے جو ہے ہمیں بھی سزائے سنائی. خان صاحب جو ہے اسی جج کے فیصلوں کی وجہ سے اندر ہے. تو جب یہ فیصلے ہوتے تھے تو سب اس کو جو ہے مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے تھے, اس کو سپورٹ کرتے تھے. جب ججوں نے یہ کیا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے جو اگر یہ 6 جج صاحبان جو ہے پاس کے وہ پی ٹی آئی کے سے جو جونیئر جج تھے, جو سیشن جج تھے, جو سینئر سے اور جج صاحبان تھے, اور جس نے اس سے پہلے جو شکایت کی تھی اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے اس نے کی, وہ ویڈیو بھی دکھائی کہ ہمارے گھروں پہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہی, ہماری یہ فیملی کے لوگوں کو اسی طرح پریشرائز کیا جاتا ہے. تو پھر وہ کون تھے؟ پھر اس طرح سے جو ہوئی چیزیں تو پہلے بھی ہوئی تھی. تو جب اس کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو پھر یہ اس سے پہلے بھی ہوئی تھی. چیف جسٹس صاحب کے سامنے اسی مسلم لیگ کی حکومت میں جو ہے اس کو گالیاں دی گئی تھی, اس کو برا بلا کیا گیا تھا, سپریم کورٹ کے سامنے کہا گیا تھا. تو اس کو یہ وتیرہ ہے, اور یہ جب اس کے فیصلے اس کے حق میں نہ آئے تو یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک بھی کرتے. تو اس کی روایات, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. صحیح. جدون صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خط ہے, اس خط میں جس قسم کی گفتگو کی گئی ہے, جن انسیڈنٹس کو کوٹ کیا گیا ہے, تو اب بہت سارے لوگ ان نقاط کو جوڑ رہے ہیں, ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں, اور جب وہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ بندیال صاحب کا جو کنڈکٹ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ 2 مئی کا بتایا گیا کہ ان کی ریزیڈنس کے اوپر ان 6 ججز نے یہ معاملہ ان کے گوش گزار کیا. اس وقت چیمبر میں بھی جا کر ملاقات کی تھی ان ججز نے. اس وقت جو سینئر پیونے جج ہیں جو کہ اب چیف جسٹس ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے بھی گوش گزار کیا تھا یہ معاملہ. اور اب یہ 6 ججز سیک کر رہے ہیں کہ گائیڈنس, رہنمائی دیں ہمیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہ ہم کیا کریں, اور ہمارے کولیگز جن کے علم میں اس قسم کا واقعہ آتا ہے کہ انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے, دباؤ دھونس یا دھمکی دی جا رہی ہے, ان کا کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سوال جو ہے وہ ان ججز سے بھی ہے جن کے علم میں یہ 6 جج پہلے یہ معاملہ لائے تھے؟ یہ دیکھیں, جو ہائی کورٹ ہوتی ہے نا, اس کے پاس سب تو اس سے پہلے بات ہے کہ سو موٹو پاور نہیں ہوتی. ورنہ تو جج جو سپریم کورٹ کا اگر اس کو کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ فوراً جو ہے چیف جسٹس کو لکھتے ہیں سو موٹو پاور لے لیں, سو موٹو نوٹس لے لیں, تو وہ سمن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے اندر. اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسی یا کوئی ایسا ادارہ, تو یہ اپنی شکایت, اب انہوں نے اسی لیے لیٹر یہ بیچ کے لکھا ہے کہ جس طرح پہلے شوکت صدیقی صاحب نے جا کے ایک بار ایسوسیشن کے اندر خطاب کر دیا تھا اور بڑی تقریر کر کے جذباتی انہوں نے کہا تھا یہ تھا, تو پھر لوگوں نے کہا ہے کوئی بار ایسوسیشن اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. بات تو اس کی ساری صحیح تھی, ابھی وہ سچ ثابت ہو گئی ہیں, وہ بار بار کہہ رہا تھا, ٹھیک بات ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا جی طریقہ ان کا جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ کوڈ آف کانڈکٹ کا جو ہے بریچ کر دیا کہ وہاں پہ جا کے تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ایک ادارے کے خلاف. اب دیکھیں نا کہ ادارے کے جو لوگ ہیں چلا رہے ہیں, ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے. اگر آپ ججوں کو اس طرح تنگ کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کسی کوڈ آف کانڈکٹ کے اندر آپ بھی کام کریں. ٹھیک ہے 19-20 کو اگر ہوتا بھی ہے تو آپ کا ایک پور منسٹری آف ڈیفنس ہے, آپ اپلیکیشن جا کے اس کے ذریعے دے سکتے ہیں, آپ اپنا کیس جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں, اور کوئی مطالبہ ہے جو آئینی اور قانونی ہے تو اس کے لیے کورٹ کا فورم ان کے لیے بھی اس طرح موجود ہے, اس طرح عام لوگوں کے لیے. بلکہ گورنمنٹ تو اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, وکیل زیادہ ہوتے ہیں, گورنمنٹ تو اپنا کیس زیادہ ایفیکٹولی پرسو کر سکتی ہے بنسبت عام لوگوں کے. تو اس طرح یہ نہیں کہ اگر انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ اگر یہ سچویشن ہے تو پہلے دیکھیں نا بندیال صاحب کو ایکشن لینا چاہیے تھا نا, ان کے علم میں تھا. تو بندیال صاحب تو جو 5 ممبر پہلے 2018 میں پرائم منسٹر نواز شریف کو نکال چکے تھے کہ آپ کی کیا مرضی ہے, وہ کسی کہنے پہ نہیں ان کو نکالا تھا, کسی کے کہنے پہ گورنمنٹ نہیں ختم ہوئی تھی, اس وقت انٹرفیئرنس نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کو سپریم کورٹ انٹرفیئرنس کر رہی تھی اور سپریم کورٹ ڈائریکٹ انوالو تھی. تو اس وقت ابھی آپ دیکھیں وہ ججز کہاں ہیں کہ کوئی ریزائن کر گئے, کسی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے, اب تو لوگ ان کے ریزگنیشن جنہوں نے جو ریزائن کر گئے ہیں ان کا استعفیٰ جن کے کولیگز کو بھی نہیں پتا تھا وہ بھی اسی خط کے تناظر میں اب استعفے کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا. نہیں یہ دیکھیں نا, یہ کوئی ایک تو یہ ہے کہ یہ ایشو اتنا نیا نہیں ہے. پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے وہ ہمیشہ دیکھیں نا, جب وہ کسی نے اگر ججز نے مارشل لا نہیں نیا نہیں ہے, لیکن اس کا لکھا جانا ان رائٹنگ آنا ایک نیا معاملہ ہے.
نہیں میں نے کہا رائٹنگ بھی نہیں، اس میں میڈیا میں آنا بڑا معاملہ ہے. خط تو لکھتے رہتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز نے تھوڑے خط لکھے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے. پھر انہوں نے ایک ججمنٹ دی اور ججمنٹ کو امپلیمنٹ ہی کوئی کورٹ نہیں کرتی تھی. سپریم کورٹ نے کتنے سالوں سے وہ ججمنٹ پڑھی رہی ہے، اس کی ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن پہ ایک لفظ نہیں لکھا، حالانکہ اپنے ایک بینچ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے. تو وہ بیٹھے رہے انہوں نے کہا، کیونکہ ان کی اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کو سپریم کورٹ سوٹ کر دی سپریم دونوں کو، تو انہوں نے ایکشن ہی نہیں لیا. یہ تو ایک نہیں ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں کہ ابھی کی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کام کر رہی ہے تو پہلے والی غلط تھی، یا ابھی والی غلط ہے تو پہلے والی ٹھیک تھی. اس طرح نہیں ہو سکتا. اگر آپ رول آف لا کی بات کریں گے تو پھر آپ بالکل پیرالل اور آنےسٹ ہو کے بات کریں گے کہ اس وقت بھی غلط تھا، اگر ایسی انٹرفیئرنس اب بھی ہو رہی ہے تو اب بھی غلط ہے. صحیح. جدون صاحب I'll come back to you. جنید صاحب، جو سب سے زیادہ فیصلے ہیں جن کے تناظر میں اس خط کو دیکھا جا رہا ہے وہ فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور اس میں خط میں باقاعدہ لکھا گیا کہ جو سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں ان کے کیسز کے فیصلوں کو انجینئر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی بیرسٹر گور خان صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان کے فیصلے ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. تو کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس کے لیے، کیا کریں گے؟ یہ ہمارے پاس تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی دوسرا فورم ہی نہیں ہے. بس ہم نے عدلیہ پہ انحصار کرنا ہے، چاہے ہمارے حق میں فیصلے آئے یا نہ آئے. دوسری یہ فورم ہمارے ساتھ ہے کہ ہم عوام میں جائے احتجاج کرے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں وہ فورم میں ہم مؤثر نہیں، اس پہ بھی ہمیں نہیں اجازت ہوتی ہے، پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. تو یہ تو وہی بات تھی جو خان صاحب نے جیل سے پہلے سے کہا تھا کہ یہاں پر اداروں کے لوگ بیٹھے ہیں، اور اندازہ آپ لگا لیں اگر ہائی کورٹ کے ججوں پہ اتنا پریشر ہے تو اندازہ لگا لیں کہ باقی ادارے کے لوگوں پہ کس طرح ہوگا، آروز پہ کتنا ہوگا، اور آروز نے کس طرح الیکشن کیا ہوگا، کس طرح پریشر اس نے برداشت کیا ہوگا، کس نے نہیں برداشت کیا. تو وہی تو اس کا رزلٹ جو آج فارم 45 اور فارم 47 کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، تو یہی پریشر تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ لوور کورٹوں پہ کیا پوزیشن تھی جنہوں نے خان صاحب کو سزا دی ہوگی، اور اس طرح باقی اداروں پہ ان اداروں کا کتنا پریشر ہوگا، کتنا ہمارے ہمیں جو ہے وکٹمائز کیا ہوگا، کتنے ہمارے ساتھ جو ہمارے ورکر کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. اگر یہ جج اتنے بے اختیار ہے جو جس سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں انصاف دے گے، اگر وہ انصاف کے لیے جو ہے لوگوں سے اپیل کرے اور وہ انصاف مانگے، تو اندازہ کر لے کہ باقی لوگوں کا کیا پوزیشن ہوگا اس ملک پہ. اب جو وزیر قانون ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو واقعات ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے اس کا تعلق تو گزشتہ حکومت سے ہے، یعنی وہ حکومت وہی تھی، انہی کی تھی، وزیر قانون بھی وہ تھے، وزیر اعظم بھی یہی تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کا کیا تعلق ہے، یہ تو پرانے واقعات ہیں، پرانے واقعات کو کوٹ کیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، یہ اہم نہیں ہے کہ کس کی حکومت میں، اگر ہماری حکومت میں یا کسی اور کی حکومت میں غلط ہوا ہے تو وہ بھی غلط تھا، اور اگر یہ ابھی غلط نہیں، ہو رہا وہ ہے تو اپنی ہی دوسری حکومت کا حوالہ دے رہے ہیں. اصل میں اس کے پاس تو کوئی ہے نہیں، کوئی تو ہے، وہ تو یہ بہانہ کریں گے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عوام کے پاس جانے کا اس کو پاس کچھ ہے نہیں، اس کو اپنا جو ہے اپنے دفاع میں کچھ کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو یہی چیزیں ایک دوسرے پہ الزام لگا لیں گے، جس طرح پی ٹی آئی ابھی اپنے آپ کو برذمہ کہتی ہے کہ یار ہم اس حکومت کا حصہ نہیں تھے، ہم ان کا فیصلہ ہوتی ہے، اس حکومت کی بھی تھی، اس حکومت کی بھی حصہ ہے، اور اس فیصلوں کا ان پہ بھی فرق پڑے گا. اور یہ اس کے جیسے حکومت وقت ذمہ دار ہے، یہ بھی اس کی طرح حکومت، کیونکہ اس کی ووٹ سے یہ لوگ آئے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صدر بنے، آپ گورنر بنے، آپ پھر کہہ رہے کہ ذمہ داری نہ لینا. تو یہ اس پہ بھی آتا ہے اور یہ اس سے پہلے حکومت پہ بھی آتا ہے. صحیح. کنڈی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں اس پر حلف نہ اٹھانے دیا گیا، یہ کام نہیں کیا جاتا تو الیکشن کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کا کیا اس حوالے سے خیال ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان اس وقت ایک صوبے کے الیکشن کو منسوخ کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کوئی درمیانی راستے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ خواتین کی جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ جن جماعتوں کو ملی ہیں ان پہ جو ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی اوتھ نہیں لینا چاہتے ہیں، اور وہ اوتھ اس لیے نہیں لینا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ اوتھ لیں گے تو سینٹ میں جو ہے وہ اپ سیٹ ہوگا، سینٹ میں جو اپوزیشن کی جماعتیں زیادہ سیٹیں لے کے جائیں گی، جس کی وجہ سے اوتھ نہیں لینا چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی اسپیکر صاحب سے بھی کہا تھا اور ہم نے
उसके ऊपर हाई कोर्ट भी गए थे, जिन्होंने हमारे फेवर में जो है वो फैसला किया। स्पीकर सूबाई असम्बली ने इजलास नहीं बुलाया। फिर जो है हम इलेक्शन कमीशन भी गए और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये इन सीटों पर हल्फ होना चाहिए, और आज इलेक्शन कमीशन ने भी वादा किया कि इन सीटों पर जब तक हल्फ नहीं होता तो इलेक्शन नहीं होता। तो अच्छी बात होगी कि स्पीकर सूबाई असम्बली जो है वो इजलास बुला ले और जो है वो हल्फ ले ले जो रिजर्व सीटों वालों पे है, और उसके बाद जो है वो अपना हक रदाई जो इस्तेमाल कर सके जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बजट भी पेश करने। जो अब यहाँ पर तो पीटीआई के हमारे जो लोग हैं वो कौमी असम्बली में या बाकी असम्बलियों में हो बड़ी जमहूरियत और आइन की बातें करते हैं, और जब अपने सूबे में बात आ जाती है तो अरकान असम्बली से हल्फ लेने की भी गवारा नहीं करते कि हल्फ भी न लें। तो सही ये चीज़ें जो है सही दो रोया चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ अपने लिए मांग रहे हैं फिर ऑप्ट करें, खुद नहीं करना चाहते और दूसरों को कहते हैं कि आप उसको रिमांड करें। सही। जदून साहब, इज दैट पॉसिबल? आप जो खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये बड़ी एक्सट्रीम बात है कि इलेक्शन ही मनसूख कर सकते हैं पूरे सूबे का, क्या ये मुमकिन है कानूनी तौर पर? नहीं, उनके पास ऑप्शन तो है, वो उस आर्डर को चैलेंज भी कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन स्केड्यूल था, लेकिन वो भी देखें ना दरमी पे उतरे हुए हैं। अगर सीटें आपको नहीं मिली, या वो भी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जी सीटें इनकी नहीं बनती, अगर कोर्ट उनके हक में फैसला देती तो हम कहते ठीक है। अभी हम, हो सकता है मेरी पर्सनल ओपिनियन कोर्ट के फैसले के साथ ना हो, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आ जाता है और वो फील्ड में रहता है तो बतौर वकील और बतौर सिटीजन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब वो जब पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया जी कि आपकी सीटें नहीं बनती, वो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए और हो सकता है कल उनके फेवर में चला जाए। तो लेकिन अब ये वो हलफ नहीं लेना चाहते, तो पर इन्होंने फिर काउंटर अटैक कर दिया कि आप हलफ नहीं लेंगे तो हम इलेक्शन ही होने देंगे। ये तो फिर अब ये इस तरह काम चलता रहेगा, रस्साकशी तो फिर होती रहेगी इसमें। सही। जो जजेस का खत है उसके मामले पर जाहिर है कि अब कमीशन बनाने का ऐलान भी हो चुका है। तो ये मामला क्या वाकई कमीशन हुकूमत बनाएगी, जिस हुकूमत जैसे कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर खुद इल्ज़ामात मौजूद हैं, ये भी मामला है। इसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 6 जजेस ने ख़त लिखा, उस ख़त लिखने की आफ्टर मैथ में फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसके बाद वो बेनतीजा ख़त्म हुआ, उसका कोई एलामिया सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात की, उसमें सीनियर प्यूने जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, वज़ीर कानून मौजूद थे, और वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि इस मामले के ऊपर एक बाइख्तियार इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाने का हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था इस सारे मामले पर, उनका क्या कहना है? क्या वो इस इंक्वायरी कमीशन को तस्लीम करते हैं, नहीं करते? जुनैद अकबर खान साहब बताइए, हुकूमत कह रही है कि हम इसके ऊपर एक कमीशन बनाने जा रहे हैं और वो कमीशन इसकी आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात करेगा। आप ये कमीशन कबूल करते हैं या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल हम इस कमीशन को कबूल नहीं करते, क्योंकि ये तो इस तरह है जैसे गन को कारपेट के नीचे रखा जाता है ना। तो ये इससे पहले भी काफ़ी सैकड़ों कमीशन बनी जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। हमारा तो ये डिमांड है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट को और वो इसकी इंक्वायरी करे। कमीशन, वो हुकूमत जिस पे ये इल्ज़ाम हो उसकी कमीशन को हम किस तरह मान सकते हैं? और वो खुद ही फैसला करेंगे और वो खुद ही रिपोर्ट जमा करेंगे, तो हमें ये कमीशन काबिल कबूल नहीं है। हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में वो सारे जज बैठ के उसको देख ले कि इसमें कितनी हकीकत है। सही। आप इस कमीशन को, लेकिन खान साहब जो जेल में जब मुलाकातें कर रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से, जितने भी सहाफ़ी मिले हैं उन्होंने हर मामले के ऊपर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, और चाहे वो 25 मई हो, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 8 मार्च हो, चाहे वो अब 8 फरवरी हो, वो हर वाक़े के ऊपर कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत ने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है, तो आपको वेलकम करना चाहिए। इसकी कंपोजिशन के ऊपर आप कह सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन ये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप मुकम्मल तौर पे कमीशन ही को रद्द कर रहे हैं।
نہیں جی، خان صاحب جو کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے یا جو کمیشن ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو وہ ہم چیف جسٹس کی سربراہی میں یا ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی سربراہی میں چاہتے تھے کہ وہ دیکھ لے کہ اس میں کیا ہے. حکومتی وقت کی کمیشن جو ہے اس میں تو اس کے اپنے جو ہے سرکاری افسران ہوں گے یا وہ ہوں گے جس کو حکومت کی طرف دیکھیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ لکھیں گے. تو کمیشن کو ہم کس طرح مانیں گے؟ اس تو اتنی بڑی واقعے پہ آئے کمیشن اتنا با اختیار ہوگا کہ وہ کسی ایجنسی کے جو ہے سربراہ کو بلا لے، اس سے پوچھے. تو اس میں تو میرا خیال ہے یہ اس کو بات کو دبانے کی جو ہے کوشش ہے. صحیح. جدون صاحب، کمیشن جو ہے، ہم نے پہلے اعتزاز احسن کی گفتگو بھی سنوائی، آپ کو بھی سنوائی، لوگوں کو بھی سنوائی. وہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ تمام ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان پر مشتمل، کیا سینئر کیا جونیئر، بلا تفریق جو ہے ان سب کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے، عدلیہ کے اندر حملہ ہوا ہے، اور حکومت جس کے اوپر بظاہر یہ الزام ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے یا کروا رہے تھے، اسی نے کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ نہیں، دیکھیں، اب کمیشن تو جو حکومت بنائے گی تو اب پتہ چلے گا کس ریٹائرڈ ججز کا جو کمیشن ہے ان پر مشتمل. ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی نا کہ کون سے جج ہوں گے شامل، اور وہ ظاہر ہے اس کمیشن کو دیکھیں. ہم اور پی ٹی آئی یا دوسری کوئی جماعت تو اس میں پارٹی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے کمیشن کو نہیں مانتے، یا میں نہیں مانتا، یا آپ یا پیپلز پارٹی والے نہیں مانتے. یہ تو جوڈیشری کا اپنا معاملہ ہے. جن ججوں نے خط لکھا ہے، اگر وہ کہیں گے جی ہم یہ کمیشن قبول نہیں ہے، ہم اس سے اپنی انویسٹیگیشن یا اس کے سامنے پیش نہیں ہوتے، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ معاملہ جدون صاحب ابھی کابینہ کے سامنے رکھا جانا ہے، اور کابینہ اس کی منظوری دے گی، اور پھر غیر جانبدار ریٹائرڈ ججز، if at all you have to suggest کون ہونا چاہیے اس کمیشن میں؟ کون آپ کے خیال میں ایسا ہے کہ جس کے اوپر کم از کم اس سارے معاملے کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں آئے گا کہ ان کی غیر جانبداری؟ وہ دیکھیں، سب سے پہلے تو جن ججوں نے خط لکھا ہے نا، ان کا اس کمیشن پہ اعتماد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ججوں کو انہوں نے کہا جی ہمیں جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے یا ہمیں جو کیس ڈسیزن ہے اس میں پرابلم پیش آ رہے ہیں، ہمیں پیشرائز کیا جاتا ہے. آبویسلی ان کی جو وکیل ہوں گے یا ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ان کے لیٹر ہیں، ان بندوں کو بلائیں گے نا کہ جی آپ کو کون سا بندہ تنگ کرتا تھا. یہ اگر ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے تو پھر ایسا کمیشن بنے گا جو اس کو بہت پاورفل ہوگا، وہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کو بلا سکتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کمیشن کے اندر جو لوگ نامینیٹ ہوں گے ان پہ ان ججوں کا ٹرسٹ ہے. اگر ان ججوں کا ٹرسٹ ہے تو پھر آپ اور میں تو لازمی بات ہے، ہمارا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن ان 6 ججز نے یہ مانگا نہیں تھا. انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں کہیں پر اس کی تحقیقات کا مطالبہ نہیں تھا، اس کے اوپر کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں تھا. انہوں نے تو گائیڈنس سیکھ کی تھی کہ رہنمائی فراہم کی جائے ہمیں کہ جب ہمارے ساتھ ایسی صورتحال درپیش ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے. توہین عدالت کی کارروائی اگر ان کے کہنے کے باوجود نہیں چلی، یا اس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو جن کولیگز کے علم میں یہ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اور اس کے حوالے سے ایک کنونشن بلایا جائے، اور اس کنونشن میں دیگر ججز جو ہیں وہ شاید سامنے آ کر بتائیں کہ شاید ان کو بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. تو وہ تو آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ بات تھی. یہاں پر اس کے اوپر انکوائری کمیشن بن رہا ہے. یہ دیکھیں نا، ایک تو بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کنونشن نہیں بلا سکتی. وہ ایک ٹرائیبیونل ہے، انکوائری ہے، وہ ججز کے مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کرتا ہے. اگر کسی نے جوڈیشل مطلب کنونشن بلانا ہے تو کوئی بھی ہائی کورٹ بلا سکتی ہے بغیر سپریم کورٹ کے. کل کو کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ چاروں ہائی کورٹس کو ججز کو بلائے اور وہاں پہ کنونشن کر لیں. اسلام آباد والے کر لیں، پنجاب والے کر لیں، سندھ بلوچستان، کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کا کنونشن کر سکتی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز نے شکایت نہیں کی ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایجنسی والے انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو یہ اپنا کنونشن خود بلا سکتے ہیں اور اس میں اپنی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپنی ایک پرپوزل سپریم کورٹ کو بھیجتے ہیں، جی ہمیں یہ مسائل ہے. جس طرح ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوتی ہے، اس کے جج کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لکھ کے بھیجتا ہے اپنے چیف جسٹس کو، جی مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ بندہ تنگ کر رہا ہے، یا میری ٹرانسفر کریں، یا میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس طرح ججز جو ہے وہ خود اپنے آپ کو ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ کنونشن بلا سکتی ہے، جس کی پہلے تو کوئی مثال نہیں ہے. لیکن یہ اگر چاہیں اپنے چیزیں ڈسکس کرنے تو انہیں کوئی منع تو نہیں کرتا. تمام جتنی ہائی کورٹس ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ اس طرح ایڈمنسٹریٹولی سپریم کورٹ کے اندر نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا بجٹ ہے اس کی مطلب چیف. لیکن جدون صاحب نون لیگ تو باقاعدہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ تو ججز کے احتساب کرنے کا فورم ہے، یہ وہ فورم ہی نہیں ہے. لیکن وہ آپ نے جو بات کی کہ مس کنڈکٹ جو ہے انہوں نے دیکھنا ہے، لیکن کوڈ آف کنڈکٹ بھی انہوں نے ہی بنانا ہے.
تو یہاں پر جو انہوں نے ان کا خط ہے وہ اس ضمن میں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی کوڈ آف کنڈکٹ وضع کریں اس معاملے پہ. کوڈ آف کنڈکٹ تو بنا ہوا ہے نا، کوڈ آف کنڈکٹ یہ بھی بنا ہوا ہے. ابھی انہوں نے لاسٹ ابھی پچھلے مہینے انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے کہ کوئی جج جو ہے اگر اس کے خلاف الیگیشن ہو تو وہ پریس کے ذریعے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. اتنے تک انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے امینڈ کر دیا ہے. صحیح. کنڈی صاحب میں جدون صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. کنڈی صاحب، کمیشن آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کمیشن بنائے جانے کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ درست ہو گیا، اب معاملہ جو ہے وہ اتنا سنگین نوعیت کا تھا اور اس پر ایک ریٹائرڈ ججز کے اوپر مشتمل ایک کمیشن ہی اس کا واحد سولوشن تھا؟ دیکھیں ججز نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کمیشن بنایا ہے. اب دیکھتے ہیں. سر یہ حکومت نے کیا ہے، حکومت نے کیا ہے، کمیشن بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ ایک چیز سامنے آ جانی چاہیے. جج صاحبان نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا تھا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے اور عوام کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ بتانا چاہیے کہ واقعی حقیقت میں کیا چیز تھی. جو غلط تھا اس کو سزا ملنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایسی چیزیں جو پاکستان میں بار بار ریوائز ہوں. آزاد عدلیہ ہماری ہے اور جس دن ہمیں اس ملک میں عدل اور انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ ملک بھی ترقی کرنا شروع کر دے گا. صحیح. اچھا، کمنگ بیک ٹو دی ارلیئر ٹاپک جس پر ہم بات کر رہے تھے، کنڈی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ الیکشنز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حلف نہ اٹھانے دینے کی وجہ جو ہے وہ غالباً سینٹ الیکشنز ہیں؟ کیونکہ اب الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حلف نہیں ہوتا تو اس صورت میں سینٹ الیکشنز جو ہیں ان کو ملتوی کرنا پڑے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں حلف ہو جانا چاہیے. آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا. اور یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے جو اسپیکر ہیں اور صوبائی حکومت ہے، حلف لے لیں. انہوں نے جو سیٹیں جیتنی ہیں وہ جیتیں گے، جو اپوزیشن نے جیتنی وہ جیتیں. ان سیٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ جو اوپر جب یہ ممبرز آئیں گے تو وہاں پر جو ہے اتحادی جماعتوں کی میجورٹی ہوگی اور مطلب ہے کہ ایک اچھی میجورٹی ہوگی اور اپنے چیئرمین سیٹ بنا سکیں گے. لہٰذا میں نہیں سمجھ کہ اس قسم کے ٹیکس استعمال کیے جائیں کہ آپ حلف بھی نہ لیں، یہ نہ کریں. حلف انہوں نے لینا ہے. اب یہ چیزیں کرنا کہ آپ نے جو ہے پہلے اپنے آپ کو ریکویسٹ کیا، آپ نے نہیں کیا، پھر آپ کو ہائی کورٹ نے کہا، پھر آپ نے کیا، آج الیکشن کمیشن نے کیا. آپ سے منسوب ایک دعویٰ چل رہا ہے کہ اب کوئی سرپرائز دیں گے خیبر پختونخوا سے اور کوئی سرپرائز ملے گا سینٹ کے الیکشن میں. تو یہ کیا ہے، یہ کہ کوئی لوگ اندرون خانہ آپ کے ساتھ مل گئے ہیں؟ یہ کس بنیاد پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ سرپرائز تو وہی ہے کہ جو آپ کا گیون نمبر ہے آپ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کر کے دکھائیں گے. اچھی بات ہے. میں آج اگر پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے، میں آپ کے دوست سے پی ٹی آئی کو کہتا ہوں، پنجاب میں بھی ہو چکا ہے، سندھ میں بھی ہو چکا ہے، بلوچستان میں بھی ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت چاہتی ہے کہ وہ جس طریقے سے جو سیٹیں جن کی بنتی ہیں ان میں ڈسٹریبیوشن کر لیں. اس میں الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جس کا کوٹا بنتے ہیں اس کو سیٹیں دیتے ہیں. پھر اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، پھر کمپیٹ کریں تو پھر کمپٹیشن میں تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کچھ باقی پارٹی موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے اپوزیشن کی جماعت ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتیں اور ہمارا اس کے اوپر ٹارگیٹ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتیں. یا پھر حکومت کے ساتھ حکومت اگر بیٹھنا چاہتی ہے، اپوزیشن ہر وقت تیار ہے بیٹھنے کے لیے. کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست نہ ہو، پیسوں کی سیاست جو ہر وقت خیبر پختونخوا میں کہی جاتی ہے کہ پیسوں کی سیاست ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اور حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر اپنے جو ہے وہ فیصلے کریں کہ جتنی سیٹیں جن کی بنتی ہیں ان کو دے دی جائیں. صحیح. مجھے بریک لینی ہے، میرے ساتھ ہی رہیے گا کنڈی صاحب، جدون صاحب، اور بریک کے بعد واپس آئیں. یہ جو آفر کی گئی ہے یہاں پر شو میں بیٹھ کر، جنید اکبر خان صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اور کیا JUIF اور پاکستان تحریک انصاف ان کے درمیان کوئی کولیبریشن ہو سکتی ہے کسی بڑی احتجاجی تحریک کے لیے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حکومت نے 6 ججز کے خط کے اوپر کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دوسری طرف
معاملہ ہے سینٹ کے انتخابات اور خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے حوالے سے۔ جنید صاحب مجھے بتائیے گا، ایک تو فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پارٹیوں کو ان کے حساب سے حصہ مل جائے سینٹ الیکشن میں، اور دوسرا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ غالباً جو مخصوص نشستیں ہیں اس پر حلف اس وجہ سے نہیں ہونے دے رہے تاکہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں ان کو آپ مینج کر سکیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ سینٹ کا الیکشن کا ایشو ہے۔ ہمیں کیا فرق پڑے گا اگر ایک دو سیٹیں ہم سے آلریڈی الیکشن کمیشن نے اور ہماری جو ریزرو سیٹیں ہمیں نہ دے کے ہم سے سیٹیں چینی گئی، باقی ہم نے نہ تو پیپل پارٹی کے ساتھ جانا ہے اور نہ نون کے ساتھ جانا ہے، تو اگر ایک دو سیٹ کے اضافہ ہو جائے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا، اگر کم ہو گئے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا۔ لیکن ہمیں یہ جو ہے ہمارا جو ایشو تھا، ہم چونکہ سپریم کورٹ گئے تھے تو ہمارا یہ تھا کہ اگر چلو ہم یہ ہماری ٹیکنیکلٹی پیچھے یہ لوگ چھپ کے ہمیں تو سیٹیں نہیں ملی، لیکن یہ ان کا بھی تو حق نہیں بنتا تھا۔ ہم یہ تھا کہ اگر ایک بندے ایک سیٹ دو سیٹ وہ جیت جائے، لوگ اس کو ریجیکٹ کرے اس پارٹی کو، اور پھر ریزرو میں ایک سیٹ کی جگہ تین سیٹ ملے، تو ان کا تو بھی حق نہیں بنتا تھا۔ باقی الیکشن کمیشن کو تو آج یاد آ گیا کہ جب، اور یہی ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا تو آپ پی ایم کا الیکشن نہ کرے، آپ اسپیکر کا الیکشن نہ کرے، آپ صدر کا الیکشن نہ کرے، تو اسی ٹائم ہماری بات نہیں مانی گئی تھی۔ تو یہی تھا جو جج صاحبان جو آج اس کی جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسی طرح کے اداروں کے پریشر میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، تو جب ان کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن جو ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ادھر نتیجے پہ فرق نہیں پڑنا تھا نا، یہاں پہ لیکن نتیجے یہاں پہ فرق پر پڑے گا۔ نہیں، اس پہ کچھ نتیجے پہ نہیں پڑتا۔ اگر الیکشن سینٹ میں ہمارا ایک دو سیٹ یا تو کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا تو سینٹ میں کیا؟ اچھا، آپ نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جانا، نہیں بالکل ہم نے نہیں کیا جانا۔ مولانا کے ساتھ جانا ہے آپ نے؟ میں دوسرے معاملے پر بات کر رہا ہوں، وہ بھی نکلنے کا اعلان کر رہے ہیں 25 تاریخ سے، وہ بلوچستان سے آغاز کر رہے ہیں موومنٹ کا، اور آپ لوگ 6 اپریل کو جلسہ کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ 23 مارچ کو ہونا تھا جلسہ، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا کو بھی انوائٹ کریں گے۔ بالکل، مولانا کے ساتھ ہم کوئی جو ہے انتخابی اتحاد نہیں کر رہے، حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے، ہر ہڈ پارٹی کے ساتھ ہم جا رہے جو کہہ رہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے اور قانون کی حکمرانی ہو چاہیے۔ تو اس میں جو بھی پارٹی ہمارے ساتھ، ہم اس کو دعوت دیں گے، جو ہمارے ساتھ جائے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم انوائٹ بھی کریں گے۔ تو سب اس پارٹیوں کو جو چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا اور یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، تو اس پہ سب کے ساتھ ہم جانے چاہتے ہیں۔ صرف پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے طرفوں کی قیادت کی طرف سے یہ ہے کہ ہم کے ساتھ ہم نہ کوئی الائنس بنائیں گے، نہ کوئی بات کریں گے۔ اور پیپل پارٹی کی آفر آئی تھی، ہمیں بالکل آئی تھی کہ آپ حکومت بنا لیں، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ان 3 پارٹیوں کے ساتھ ہم نے نہیں جانا، کیونکہ اس الیکشن کے بینیفیشری یہ لوگ ہیں۔ اور یہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ کنڈی صاحب نے یہ بات کی، بالکل سیاست میں پیسے کا چکر نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی ہے کہ کنڈی صاحب کی پارٹی نے پہلے بھی یہاں پر جو ہے سن ہاؤس میں جو ہوا تھا، یا اس سے پہلے بھی پیپل پارٹی کی 4-5 سیٹیں تھی، اور پھر کس طرح ایک سینیٹر آ گئے اور ایک ووٹ سے میرا خیال رہ گیا، تو ان کی روایت ہے۔ لیکن ہمیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے جواب لینے دیں کنڈی صاحب، یہ کون سا کرشمہ ہے، یہ کیسا شعبدہ ہے؟ آپ کے پارٹنر، آپ کی جو پی ڈی ایم پہلے بنی تھی جس سے آپ علیحدہ ہو گئے، لیکن بہرحال اتحادی، مولانا فضل الرحمان، کیپٹن آف دا شپ، روئے رواں، جنہوں نے عمران خان کی حکومت کا تختہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر الٹایا، وہ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ مولانا سڑکوں پر آنے کے لیے بےتاب ہیں، آپ لوگ ان کو اپروچ بھی نہیں کر رہے۔ میں تو ہم نہیں تھے، پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو چکے تھے، لیکن پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے بنی تھی، وہ جو ختم ہو گئی تھی۔ دیکھیں، ایم آر ڈی بھی ماضی میں بنی تھی، آر ڈی بھی بنی تھی، باقی موومنٹس بنی تھی، اپنے مقصد اچیو کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کیونکہ ہم اس کا حصہ نہیں تھے، میاں شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب کی جماعت کا حصہ تھا، وہ ان سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب اگر یہ پی ٹی ایم کے ساتھ اکٹھا ہوتی ہے، پہلے تو مولانا صاحب کو جو گلہ ہے ان سے مینڈیٹ چھینا گیا، اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں چھینا گیا ہے بقول ان کے، تو پی ٹی ایم پہلے ان کے سیٹیں واپس کر دے، مولانا صاحب پھر وہ اکٹھے ہوں۔ اور جہاں تک جنید صاحب نے بات کی ہے، تو یہ پنجاب جو صوبہ ہے یہ پاکستان کا حصہ غالباً، تو وہاں پر تو سینٹ کی سیٹوں پہ کیا ہوا ہے، وہاں پر تو بیٹھ گیا، لیکن کوئی بات نہیں، پولیٹکس میں بیٹھتے بھی رہتے، نہیں بیٹھتے رہتے، لیکن نہیں بیٹھیں گے پولیٹیکل پارٹی کے پاس تو پھر آپ دیکھیں گے خیبر پختونخوا میں بڑا سرپرائز ہوگا۔ اور یہ پیسوں کی بات کرتے ہیں، جب گیلانی صاحب کی خلاف عدم اعتماد ہوا تھا، ان کو ووٹ پڑے تھے، تو کیا ان کو خداوا سے ووٹ پڑے تھے؟ انہوں نے سینٹر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا ان کے نظریے کو انہوں نے ووٹ دیے تھے؟ انہوں نے بھی تو سینٹس کے ووٹ توڑے تھے،
اور گیلانی صاحب کے خلاف جب وہ گیلانی صاحب جب چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا، جو سیکرٹ بیلٹ تھا اس میں ووٹ ان کو پڑے تھے. سر وہ سٹیمپس باکس کے باہر تو آپ کے لوگوں نے لگائی تھیں. نہیں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو چیز ہے وہ حلال ہے، باقیوں کے لیے حرام ہے. تو ٹھیک ہے، پھر الیکشن ہے تو پھر الیکشن دیکھتے ہیں کون کتنی سیٹیں جیتا ہے. لیکن میں مولانا صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اصول کے لیے باہر نکل رہا ہوں، اور اصول یہ ہے کہ ووٹ چوری ہوا ہے، اور وہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ. یہ خود بھی خوش نہیں ہے الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے، نتائج پر بالکل مطمئن نہیں ہے، یہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے حکومت بنا لی ہے. دیکھیں، ہمارے جو ریزرویشنز ہیں ہم پراپر فورم پہ جائیں گے. ہم نے ان کے جو ہمارے جن لوگوں نے کہ ریزرویشنز ہیں، الیکشن کے حوالے سے تحفظات ہیں، ہم نے ثبوت جمع کیے، ہم اپنے پراپر فورمز پہ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چورے، تو کہیں نا، یہ آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے بندے بیٹھے ہیں، ان کے تو مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں چورے، سندھ میں کہاں سے ان کا مینڈیٹ چورے جہاں پر وہ شور شرابہ کر رہے ہیں. پہلے کتنی دفعہ سندھ میں سیٹیں جیتی ہیں، کتنی سیٹیں جیتی ہیں. وہ تو یہاں پر مینڈیٹ چوری کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چور ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. تو خیبر پختونخوا میں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو یا تو پراپر فورم پہ جائیں، یا جن کے ساتھ آج کل انہوں کی نئی جو ہے وہ دوستی بڑھ رہی ہے، ان سے اپنی سیٹیں واپس مانگ لیں کہ میں اتنی سیٹیں جیتا، مجھے پہلے وہ دے دیں، پھر آگے جا کے جدوجہد کرتے ہیں. لہٰذا پہلے تو آپ آپس میں فیصلہ کر لینا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. خیر، ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم نے اپنا جو ہے وہ مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے. انشاءاللہ سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے 2 تاریخ کو، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے. صحیح. جنید اکبر خان صاحب، وہ مولانا فضل الرحمان جو اندیا دے رہے ہیں، آپ لوگ 6 اپریل کو پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور غالباً 9 مئی کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہونے جا رہا ہے. آپ لوگ کیا ایک بڑی عوامی مہم کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ ون آف ہے، جلسہ کریں گے گھر چلے جائیں گے، خدا حافظ؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم نے ابھی شروع کیا، اپنے ڈسٹرکٹ وائز بھی ہم جلسے کر رہے ہیں. تقریباً سوات میں ہو گیا، خیبر میں ہو گیا، مختلف ڈسٹرکٹ میں ہماری ہے. اور انشاءاللہ تعالی عید کے بعد انشاءاللہ اس میں تیزی آئے گی، کیونکہ ہمارے ووٹر کا ہم پہ کافی پریشر ہے، ہمارے سپورٹر کا پریشر ہے. اس نے ہمیں یہ ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم اپنی اس کی خان کے لیے بات کرے اور اس کی رہائی کے لیے کچھ کرے. تو ہم نے اس پہ ہر فورم پہ انشاءاللہ تعالی اس میں شدت لانی ہے، کیونکہ ہم پہ جو پریشر ہے، اور ہماری قیادت اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ریاست سے قیادت، مجھے لگ رہا ہے کہ جو پریشر ہے تو قیادت ریپلیس ہو جائے گی. تو ہمیں جو ہے آگے جانا ہے، اور اس میں ہر دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو شدت نظر آئے گی. صحیح. جنید اکبر صاحب، بہت وقت ختم ہو گیا. جہانگیر جدون صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کمیشن بنانے جا رہی ہے. اس کمیشن کے حوالے سے جو فریق ہیں اس تمام معاملے میں، وہ کس قدر مطمئن ہوتے ہیں. بہرحال اس معاملے کو اپنے کسی منطقی انجام تک پہنچنا ہے، اس کے بغیر یہ نظام جو ہے وہ آپ کو ڈگمگاتا ہوا نظر آتا ہے. کار سرکار بھی نہیں چل سکتا، اور عدالتی نظام جو ہے وہ بھی تقریباً مفلوج ہو جائے گا. لیٹس سی کہ یہ چیزیں کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.